अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंसाइड विद मौज़ूफ़ अगर मैं खुश आमदीद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को उनके कुछ करीबी दोस्तों, साथियों, जानने वालों या उनके जिसे हम कह सकते हैं कि बई खाओं की तरफ से आइन को नज़रअंदाज करने का मशवरा दिया गया है। और ये मशवरा बहुत ही ज़्यादा संगीन है क्योंकि इसके नतीजे में जो इस वक्त का हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो बहुत बुरे तरीके से मुतासर भी होगा और हमारा सोशल फैब्रिक भी बहुत ही बुरे तरीके से मुतासर होगा। ये जो लोग हैं जिन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया है, उनका ये मानना है कि जनाब आपको MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान फार्मूले को अपनाना चाहिए और इस वक्त जो इनिशिएटिव्स आपने लिए हुए हैं उन इनिशिएटिव्स को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहिए। और उनका यह भी कहना है कि अब आपके रास्ते में किसी तरह की कोई रुकावट मौजूद नहीं है। टेक्नोक्रेट सेटअप आ चुका है, इंतखाबात अभी फौरी तौर पर होने का इम्कान नहीं है और लोग भी ज़हनी तौर पर इस बात को कबूल कर चुके हैं कि जनाब इंतखाबात जल्दी कहीं होने वाले नहीं हैं। लिहाजा इस मौके पर अगर आप पक्का हाथ डाल देंगे उसके लिए उन्होंने इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल, गो फॉर परमानेंट सोल्यूशन। और परमानेंट सोल्यूशन पर जाने के लिए अगर आपको आइन पर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है तो कर जाएं। ये लोगों ने जनरल आसिम मुनीर को क्या दिया है इस आइन शाइन ने हमें? इस आइन शाइन ने हमें कुछ नहीं दिया, इस आइन शाइन का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। इस आइन को तो सिर्फ लोगों ने अपने अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है। एक बारी पाइन तो भी अपने फ़ायदे लिए इस्तेमाल कर लोगे तो क्या हो जाएगा? आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मशवरे देने वाले कौन हैं और आपको इस बारे में भी आपकी ख्वाहिश होगी कि ये जो मशवरा है क्या इस मशवरे पर अमल दरामद किया जाएगा और कौन सा बड़ा सियासतदान है जो इस मामले पर ज़रा लाइन लेना शुरू हुआ है और बहुत जल्द इस लाइन के ऊपर हमें बाज़ाब्ता तौर पर आता हुआ नज़र आएगा। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर तफसील से आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और ख़बर भी है जिसका आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। आरिफ अलवी साहब के हवाले से वो ख़बर है और आरिफ अलवी साहब रिटायर हो गए हैं जनाब। आरिफ अलवी साहब अब आइनी तौर पर अपनी जो मुद्दत है प्रेसिडेंट ऑफिस की वो अपनी टर्म को गुज़िश्ता रात 12 बजे कंप्लीट कर चुके हैं और इस वक्त भी वो ईवान सदर में मुकीम हैं। ऑल्दो के पिछले दिनों में जो दो अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई थी जनाब आरिफ अलवी साहब से, उस मुलाकात में इस बात का जिक्र ज़रूर हुआ था कि ख्वाहिश है कि आप गार्ड ऑफ ऑनर ले लें, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने, मेरा ख़्याल ये है कि एक मरतबा फिर कोई आला नस्ल का कोई भंड करने का उन्होंने कोई सोच लिया है, कोई प्लानिंग कर ली है, या उनके ज़हन में इस तरह का कोई भंड आ गया है, या उनको ये बात बावर कराई गई है कि नहीं जनाब अभी आपने नहीं जाना। क्योंकि अभी हालिया 2 दिन उन्होंने लाहौर गुजारे हैं और आज यानी अपने ओहदे की रिटायरमेंट से पहले उन्होंने मोहम्मद अली दुरानी साहब से, जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं, उनके साथ मुलाकात की है। और मोहम्मद अली दुरानी साहब अपने हल्का अहबाब हमारे एक दोस्त हैं ज़ाहिद चौधरी साहब, वो अमूमी तौर पर कहते हैं शहद की दलदल। तो ये जो है ना मोहम्मद अली दुरानी साहब, ये हकीकी मानों में शहद की दलदल हैं और इतनी मिठास के साथ गुफ्तगू करते हैं कि बंदा उस मिठास से बाहर निकल नहीं पाता। लेकिन वो इसी मीठेपन के अंदर ही जो कार्रवाई उन्होंने करनी होती है वो अपनी कार्रवाई डाल के दाएँ बाएँ निकल जाते हैं। और मोहम्मद अली दुरानी साहब के जो ताने बाने हैं वो जाकर किसी न किसी लेवल के ऊपर ताकतवरों के साथ ही मिलते हैं। अलबत्ता आरिफ अलवी साहब का अगर इमरान खान साहब की हुकूमत को के घर जाने के बाद का कंडक्ट देखें तो वो खासी हद तक काबिल एतमाद है। और मौजूदा हालात में जो आखिरी उनके ये 2 दिन गुज़रे हैं ईवान सदर में, इसने तो इस बात पर मोहर लगा दी है कि आरिफ अलवी साहब किसी भी तरीके से एतमाद के लायक शख्सियत नहीं है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट जो है वो आइनी मुसवदों के ऊपर ही जो है वो झूठ बोलना शुरू कर दे या अपने अमले के ऊपर इल्ज़ामात आयद करके अपनी स्किन सेव करने की कोशिश करे, तो इसका मतलब ये है कि जनाब गड़बड़ है और बहुत ही संगीन गड़बड़ है। और उसके बाद जनाब आर्टिकल 144 का सेक्शन 1 का सहारा लिया जाए और इस बात का जिक्र किया जाए कि जनाब आइन मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि जब तक नया सदर अपॉइंट नहीं हो जाएगा उस वक्त तक मैं जनाब अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी रखूँगा, आपने मुझे निकालना तो ज़रा निकाल के दिखाएं। तो इस हवाले से आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर आज जो ताकतवर हलके हैं हमारे, उन्होंने अगर इस बात का फ़ैसला कर लिया कि
یہ جو عارف علوی صاحب ہیں، یعنی ہمارا یہ جو پورے کا پورا سسٹم ہے، اس کو عمرانداری سے پاک کرنا ہے، تو پھر عارف علوی صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا جاری کردہ ایک نوٹیفیکیشن ہی کافی ہوگا، جس میں اس بات کا باضابطہ طور پر اعلان کیا جائے گا، اور نوٹیفیکیشن آج ڈیفینیٹلی جاری ہونا ہے، اور اس نوٹیفیکیشن میں اس بات کا ذکر کر دیا جائے گا کہ جناب عارف علوی صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں۔ اگر تو اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا تعین کر لیا تو پھر اس بات میں یہ لکھ دی جائے گی کہ جناب ان کو آج اتنے بجے گارڈ آف آنر دے کر رخصت کر دیا جائے گا، اور صادق سنجانی صاحب کیئر ٹیکر جو ہیں وہ ایکٹنگ پریزیڈنٹ کا عہدہ سنبھالیں گے جب تک نئے پریزیڈنٹ کا انتخاب نہیں ہوتا۔ ادروائز یہ نوٹیفیکیشن اس طریقے سے جاری کر دیا جائے گا کہ مدت ختم ہو گئی اور نئے صدر کے انتخاب تک عارف علوی صاحب اپنی جو ذمہ داریاں ہیں وہ جاری رکھیں گے۔ اس نوٹیفیکیشن نے ڈیفینیٹلی آج جاری ہونا ہے، لیکن ایوان صدر میں عارف علوی صاحب کا بیٹھنا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ حیران کن تو نہیں، لیکن کچھ پرابلمز کا باعث بن سکتا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں تو ایک خبر جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ گردش کر رہی ہے، انٹرنیشنل اور ہمارا جو لوکل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی، ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، وہاں پر بھی یہ خبر آ رہی ہے، اور اس خبر میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس سے وابستہ بیان کا ذکر کیا گیا ہے، اور انہوں نے عارف علوی صاحب کو یہ بات باور کرائی ہے کہ جناب اگر آپ نے انتخابات کے لیے تاریخ کا اعلان نہ کیا گیا تو آپ یعنی عارف علوی صاحب آئین کی بے حرمتی کے مرتکب قرار پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے گزشتہ دنوں پی ٹی آئی کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ نے جناب عمر عطا بندیال صاحب کو دباؤ میں رکھنے کی کوشش کی تھی، ان کا جناب آپ سے یہ امید نہیں تھی، بالکل ویسے ہی جو کیمپین ہے اب عارف علوی صاحب کے سامنے بظاہر چلائی جا رہی ہے تاکہ ان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے اور ان سے الیکشن کی تاریخ لے لی جائے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر گفتگو کے آغاز میں دی جانے والی خبر کا کنیکشن بنتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اب انتخابات کے حوالے سے جو سیریس قسم کے فیصلے ہیں وہ ہوں گے، اور ان فیصلوں کا ہمیں جو ہے انتظار رہنا چاہیے۔ یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ پاکستان کے اکنامی کے جو مسائل ہیں وہ بہت ہی زیادہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس مرتبہ حقیقی معنوں میں سنجیدہ نظر آ رہی ہے۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ ڈالر کا ریٹ ہو یا ذخیرہ اندوزی ہو یا دیگر بجلی چوری ہو، لائن لاسز ہو، ان سارے معاملات کے اوپر بھی اسٹیبلشمنٹ فوکس کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے شاید اپنا ذہن اس طرح کا بنا لیا ہے کہ جناب ہوتا کسی نے کم کرنا نہیں تو ہم نہیں کرنا ہے، تو ہم آگے پھر اپنے طریقے سے کر لیں۔ اور یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر اگلی چیز ڈیولپ ہوتی ہے کہ بھائی اگر ہم نے ہی کرنا ہے تو پھر ہم کر لیتے ہیں، یہ ہمیں اتنا زیادہ ڈکوسلا کرنے کی، جمہوریت کا راگ الاپنے کی، آئین شائن کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر اس طرح کی بات اسٹیبلشمنٹ کے ہی پروردہ افراد نیشنل میڈیا پر آ کر کرنا شروع کر دیں تو پھر یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ جناب اس طرح کی ذہن سازی لوگوں کی جا رہی ہے۔ وسیم بادامی صاحب کا شو اے آر وائی نیٹ ورک پر فیصل واؤڈا اس میں مہمان، اور فیصل واؤڈا کے بارے میں آپ کو علم ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ایک ایسٹ ہیں، اور بہت زیادہ جو شخصیات ہیں ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی ہیں، اور ان کے لیے تو آؤٹ آف دی وے جا کر بھی جو فیورز ہیں ان کے پولیٹیکل کیریئر کو بچانے کے لیے وہ ماضی میں دی گئی ہمارے سامنے ہی ہے۔ ان کا وہ جو بیان حلفی تھا ڈوئل نیشنلٹی کے حوالے سے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے کہا گیا کہ وہ غلطی ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، غلطی ہو گئی تو ایک دفعہ کا چانس تو ملنا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کو چانس نہیں ملا۔ وسیم بادامی صاحب کے شو میں فیصل واؤڈا صاحب کہتے ہیں کہ چھوڑیں آئین شائن۔ آئین شائن میں کیا پڑا ہے؟ لوگوں کو کیا دیا ہے اس آئین شائن نے؟ آرمی چیف صاحب کو یہ بات چاہیے کہ وہ محمد بن سلمان ہز ایکسیلنسی جناب کراؤن پرنس سعودی عربیہ کے فارمولے پر عمل درآمد کریں، اور جو ہے جو انہوں نے مشن کا آغاز کیا ہے اس مشن کو جو ہے عملی جامہ پہنائیں، آخر تک لے کے جائیں اور اس کو کامیاب بنائیں۔ وہ کہتے ہیں گو فار پرماننٹ سلوشن۔ اور محمد بن فارمولہ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ محمد بن سلمان صاحب نے چارج سنبھالتے کیا کیا تھا۔ انہوں نے جناب یہ ٹاپ کے ٹاپ جو بزنس مین تھے، چاہے وہ ان کے اپنے رشتہ دار تھے یا کوئی بھی تھے، راتوں رات ان کو اٹھایا تھا، جا کر ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اندر ان کو ٹھہرا دیا تھا، اور پھر جس کے سے جو پیسے بنتے تھے وہ انہوں نے وصول کیے تھے۔ لوگ آتے تھے، پیسے جمع کراتے تھے، باہر نکل جاتے تھے اپنے حقیقی رشتہ داروں
کے ساتھ بھی انہوں نے یہی سلوک کیا تھا. ارب ہاتھ ڈالر انہوں نے وصول کیے تھے اور پھر اس کے بعد ان کو جو ہے وہ کاروبار کرنے کی اجازت دی تھی. ولید بن طلال کی مثال ہمارے سامنے ہی موجود ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آئین تو ہے نہیں اور وہاں پر جو بادشاہت کا نظام ہے اور جو بادشاہ کی مرضی ہوتی ہے وہی آئین اور قانون میں اس کے مطابق گنجائش بن جاتی ہے. پاکستان کا مسئلہ اس سے مختلف ہے. یہ بات ضرور ہے کہ یہاں پر حکومت آئین ہو بھی تب بھی اسٹیبلشمنٹ کی ہی ہوتی ہے, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ تھوڑا بہت ایک وہ بنایا ہوتا ہے انہوں نے ذرا وہ جو بھرم بھاگ, وہ اسی کے اندر ہی رہتے ہیں. وہ بھرم قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے, جمہوریت کا بھرم رکھ لیا, آئین کا بھرم رکھ لیا. اکثر میں یہ سچویشن ایسی نہیں ہے. اب فیصل ووڈو کیا کہتے ہیں؟ فیصل ووڈو یہ چاہتے ہیں کہ جناب آپ نے آپریشن شروع کر دیا ہے, سیاستدان باہر چلے گئے ہیں, شہباز شریف صاحب باہر ہیں, وزیر اعظم بننے کے بعد جیسے ہی وہ عہدے سے الگ ہوئے باہر چلے گئے, اسحاق ڈار صاحب جیسے ہی عہدے سے الگ ہوئے باہر چلے گئے, نواز شریف صاحب آلریڈی باہر ہیں, عمران خان صاحب لائن میں لگے ہوئے ہیں, کوشش علیمہ خان صاحبہ کر رہی ہیں کہ ان کو بھی باہر بھجوا دیا جائے تاکہ یہاں پر جو ہے نا وہ چین ہو جائے. اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر اس بات کے اشارے ملتے ہیں کہ شاید یہ اس طرح کا کوئی پلان ذہن کے کسی گوشے میں موجود ہے, جو فیصل ووڈا جیسے لوگ آ کر اس بات کی جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں تاکہ ذہن سازی ہو کہ جناب آئین شائن میں کیا پڑا ہے. بھائی اگر آئین نہیں ہوگا تو حالات اور زیادہ خراب ہو جائیں گے, پھر آپ کس کو روکیں گے؟ پھر تو بہت ساری چیزیں اور زیادہ ڈیولپ ہو جائیں گی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ بات کہنا کہ جناب گو فار دیم اور ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں, یہ ذخیرہ اندوزی ختم کریں, اسمگلنگ ختم کریں, یہ اس سے فوج کا, اسٹیبلشمنٹ کا, عاصم منیر صاحب کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس طرح کے مشورے دینے سے یہ ان کو نقصان ہی ہوگا, کیونکہ وہ ایک ایسی دلدل میں اتر جائیں گے جہاں پر اترنے کے بعد کوئی جو ہے وہ باہر نہیں نکلا. مشرف صاحب دیکھ لیں, آپ ایوب صاحب دیکھ لیں, یا دیکھ لیں, ضیاء دیکھ لیں, یہ سارے کے سارے اسی دلدل میں اترے تھے, لیکن اس دلدل سے باہر نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ملتا اور آخرکار انہی سیاستدانوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اپنے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش حاصل کرنا پڑتی ہے. اس کے علاوہ واپس آنے کا کوئی اور راستہ اویلیبل نہیں ہوتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس وقت بھی کچھ پولیٹیشین ہیں جو سہولت کاری کرنے پر تیار نظر آتے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہوا ہے کل لاہور میں, جہاں پر انہوں نے 2 گھنٹے تک مختلف لوگوں کے ساتھ سوال و جواب کیے ہیں, ان کے سے باتیں کی ہیں, وہاں پر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ جناب خیبر پختونخوا اور بلوچستان 2 صوبے ہیں آپ کے جہاں پر انتخابات کا ماحول ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب مجھے آپ بتائیں کہ میں کیسے اپنے حلقے میں ڈیرہ اسماعیل خان میں جاؤں گا اور جا کر کیمپین کروں گا, کیونکہ وہاں پر تو بدامنی ہے, وہاں پر تو لوگ گھروں سے باہر نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, کیونکہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ باہر نکلیں گے تو نامعلوم سمت سے آنے والے لوگ کچھ ایسی کارروائی کر دیں گے جس کے نتیجے میں انہیں اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. جب میں خود انتخابی کیمپین نہیں چلا پاؤں گا تو اس صورت میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ انتخابات کرائیں؟ اور ملک کے 2 صوبوں میں اگر انتخابات کا ماحول نہیں ہے تو پھر باقی 2 صوبوں میں انتخابات ہوئے تو بھی سوال اٹھیں گے اور نہیں ہوئے تو بھی سوال اٹھیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان اور فیصل ووڈا صاحب کا مشورہ مجھے ایک ہی سکے کے 2 رخ نظر آ رہے ہیں. ایک جو ذخیرہ اندوزوں, ڈالرائزیشن اور معیشت کے نام کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو یہ مشورہ دے رہا ہے کہ چھوڑو آئین شائن, اور دوسری شخصیت جو ہیں وہ بدامنی کے نام پر 2 صوبوں میں پائی جانے والی بدامنی کے نام پر اس بات کا امکان ظاہر کر رہے ہیں, ماحول بنا رہے ہیں, ذہن سازی کر رہے ہیں کہ انتخابات کا انعقاد فروری میں بھی مشکل نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انتخابات کی بھینس اب پانی میں جانے والی ہے اور اس کا جلد نکلنے کا کوئی اور امکان نہیں ہے. جو اس وقت بیرون ملک بیٹھے ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ شاید طویل عرصے تک اب ان کو بیرون ملک ہی بیٹھنا ہوگا اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے عارف علوی صاحب کی ایوان صدارت سے رخصتی کا اور نوٹیفیکیشن آج کیبنٹ ڈویژن سے آ جاتا ہے, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سسٹم میں اب مزید گنجائش نہیں رہ جائے گی سیاستدانوں کی واپسی کی. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.